अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादर गुरामानी। नाज़रीन, भारत के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बेबुनियाद इल्ज़ामात के बाद आज कौमी सलामती कमेटी का एक अहम इजलास हुआ और उस इजलास में अगर हम बात करें तो जो बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए, पाकिस्तान ने उन तमाम इल्ज़ामात के बाद अपनी एक हिकमत अमली का जायज़ा भी लिया और अहम फ़ैसले भी किए गए हैं। कौमी सलामती कमेटी में भारत को भरपूर जवाब दिया गया है पाकिस्तान की जानिब से। अब अगर हम बात करें, जो बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई कि वाघा बॉर्डर जो है वो बंद करने के हवाले से या इंडियन शहरियों को निकलने के हवाले से जो वार्निंग दी गई 48 घंटों की, और इसके साथ साथ तमाम जो भारतीय शहरी हैं उनके वीज़े कैंसिल करने, तिजारत मुअत्तल करने, और इसी के साथ साथ जो फ़िज़ाई हुदूद के हवाले से पाकिस्तान ने एक अहम फ़ैसला किया है। तो जो बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए भारत की जानिब से, पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब जो है वो दिया है। और पाकिस्तान ने यह भी वाज़ेह किया है कि इस वक्त जितनी भी चीज़ें या जो भी बेबुनियाद इल्ज़ामात भारत की जानिब से लगाए गए हैं, पाकिस्तान अपने दिफा का हक़ जो है वो रखता है और उसका भरपूर जवाब भी दिया जा सकता है। अब इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जो पहले भी पाकिस्तान भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात हों या भारत की पाकिस्तानी हुदूद में मुदाखलत या दहशत गर्दी में मुलविस होने के हवाले से गाए बगाए जो सबूत हैं वो भी सामने रखते रहे हैं। अब ये जो आज के फ़ैसले हैं, इन तमाम चीज़ों के बाद सूरत हाल किस तरफ जाएगी? नाज़रीन, इन इशूज़ का जिनका हमने जिक्र किया, इन तमाम इशूज़ पर हम गुफ्तगू करते हैं। सूबाई वज़ीर सिंध नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जो भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात थे उसका पाकिस्तान ने जवाब दिया है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की आज मीटिंग भी हुई, फिर डार साहब ने और बाकी जो वफाकी वज़रा हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। ओवरऑल जो भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं, जो उनके फ़ैसले हैं, आप किस तरह देख रहे हैं सर? इनको क्या कमेंट करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। देखिए, भारत का ये सब कुछ बदनीयती पे मुश्तमिल। जो लोग जिनकी जाने गई हैं, हम उनकी फैमिली और उनके साथ ताज़ियत करते हैं, हमें तो बड़ा दुख है। लेकिन इंडिया इस हद तक गिर जाता है कि अपने मज़मूम मकासद के लिए बेगुनाह लोगों के कत्लेआम से भी नहीं गुरेज सकता। तो इस वक्त की जो सिचुएशन थी, ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ। 2-3 चीज़ें हैं, मैं गुबानी साहब आपके से डिस्कस करना चाह रहा था। एक तो वैसे उसने फौरी तौर पर जो सिंध ताश मुआहदा है उससे इनराफी की बात की, वो क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि जिस तरह इन्होंने वो जो 2-3 दरियाओं पे गैर कानूनी तौर पर इन्होंने डैम और अपनी दीगर एक्टिविटी शुरू की है, जिसके लिए हम लोग बैनुल-अक़वामी अदालतों में हैं और वहां से फैसला आने वाला है। एक तो इसको ये कह के इसने उससे बचने की कोशिश की है। दूसरा, अमेरिका का एक विजिट है उनके जो डिग्निटरी हैं, और उसको भी जिस तरह ये दहशत गर्दी में हर जगह मुलविस पाए गए हैं इंडियंस, खासतौर पर पाकिस्तान में जो बहुत बड़ी यहाँ पे इवेंट हुए हैं दहशत गर्दी के, ये जाफर एक्सप्रेस वाला कह लें या उससे पहले चाइनीज पर हमले हुए, दीगर और बहुत सारी चीजें। और फिर इसी तरह कनाडा में भी इन्होंने जिस तरह सिखों को वहां पे मर्डर किया, वो भी इनके ऊपर, ये खुद दहशत गर्द है, दीगर ममालिक में दहशत गर्दी करते फिरते हैं और इल्जाम अब ये पाकिस्तान के ऊपर लगा रहे हैं। हम सब देखें, पॉलिटिकली तौर पर जो भी है, जिसके जो भी जाती या सियासी इख्तलाफात हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन इस मामले में हम अपनी हुकूमत के साथ हैं, हम अपनी फौज के साथ हैं, ताकि इनका डट कर मुकाबला किया जाए। ठीक है, लेकिन शाह साहब इसी के साथ साथ अब जो जैसे हमने पानी का ही हमने किसी हद तक जिक्र भी किया, तो सिंध के अंदर जो एहतजाज हैं, फिर पीपल्स पार्टी करारदाद भी मंजूर कर रही है, एहतजाज भी कर रही है, जो अभी मुलाकात भी PM हाउस में जारी है। सिंध ने वफाकी हुकूमत के सामने क्या नुकात रखे हैं और क्या आप बता सकेंगे कि वफाकी हुकूमत ने इत्तफाक भी कर लिया है पीपल्स पार्टी के नुकात से? जी बिल्कुल, देखिए, मैं आपको ये इसलिए एक बार हमने ये बात की है, और ये जो एक मिसपरसेप्शन है कि पीपल्स पार्टी ने इस मामले में कुछ नहीं किया और बिल्कुल चुप रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिलसिला शुरू हुआ जब केयर टेकर गवर्नमेंट में इरसा ने गलत नंबर्स दिए कि जी पानी सेव है, उस वजह से वो एक प्रोजेक्ट उन्होंने
آخری دن جو تھا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا الیکشن سے پہلے، اس دن انہوں نے اس کو اپروو کیا، جو ظاہر ہے مناسب نہیں۔ پھر جیسے ہی ہماری گورنمنٹ فارم ہوئی، ہمارے اریگیشن منسٹر جہاں خان شورو صاحب نے سمری بک کی، اور ہمارے چیف منسٹر محترم مراد علی شاہ صاحب نے وہ بھیجا اس کا لیٹر فیڈرل گورنمنٹ کو کہ جی یہ سارے غلط نمبرز ہیں، ان کو فوری طور پر اس پروجیکٹ کو جو ہے شیلف کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ اور پھر اس کے بعد سی سی آئی کے لیے باہر لکھا، پھر ہماری لیڈرشپ نے بات کی، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے، چیئرمین بلاول صاحب نے، ای ایم صاحب نے، ہمارے جو وہاں پہ سینئر رہنما ہیں خورشید احمد شاہ صاحب، نوید قمر صاحب، سینٹ میں شہری رحمان صاحب اور دیگر سب نے اس کو ہائی لائٹ کیا۔ یہاں پہ بات چیت ہوئی کہ یہ سارا غلط ہے، وہ ہماری بات ہو ہی رہی ہے۔ جیسے آج جس طرح یہ ملاقات ہوئی ہے اور اس میں اچھی جو ہے مثبت ہم سب سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہوگا، اور یہ پیپلز پارٹی ہی ہے جس کی وجہ سے آج تک یہ کینال نہیں بن سکے، نہ ہی ایکنک میں اپروو ہوئی ہے۔ تو ہم بہت پر امید ہیں پرائم منسٹر صاحب سے بھی، اور کہ یہ اس جو پروجیکٹ ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا، اور بہت سارے چیزوں سے فوڈ سیکیورٹی کے مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ ہم تو آگے اس کے لیے کہ نئے فیڈ آ جائیں، نئی چیزیں ہوں جس سے جو بھی فوڈ سیکیورٹی ہے اس کے ایشو کو فیس کیا جائے۔ شاہ صاحب، لیکن یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ شاید وفاقی حکومت نے اتفاق کر لیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی کوئی بڑی پیش رفت ہونے جا رہی ہے، حکومت اپنا فیصلہ واپس لینے جا رہی ہے، اور کل بلاول صاحب شاید سکھر جلسے میں پھر کوئی بڑی خبر بھی سنائے؟ جی بالکل، سکھر میں جلسہ ہے، اور وہ یہی تھا کہ اگر بات نہیں مانی گئی تو وہ ہمارا احتجاجی جلسہ ہے، اور جس طرح آج یہ بات مان لی جاتی ہے تو پھر ہمارا وہ جشن کا جلسہ ہوگا۔ اور میں نے آپ کو جیسے کہا کہ یہ پیپلز پارٹی ہی ہے جس کی وجہ سے یہ پروجیکٹ جو ہے یہ منسوخ ہوگا، اور باقی جتنے لوگ بھی احتجاج کر رہے ہیں یا اس کے خلاف ہیں، ہمارے لیے وہ بہت قابل احترام ہے، میرے لیے جو لوگ بھی ہیں، کیونکہ وہ ہمارا سب کا موقف ایک ہے۔ اب ہر کسی کا اپنی پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ ہے، سب کچھ وہ کرتے ہیں اور بہت غلط باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس موقف کو سپورٹ کرنے کے لیے ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن اس پروجیکٹ کی منسوخی صرف اور صرف پیپلز پارٹی کی وجہ سے، کیوں کہ ظاہر ہے موجودہ گورنمنٹ جو ہے اس کا انحصار پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹس پر ہے، اور ہم نے جیسے کہا کہ ہماری دیگر ریزرویشنز بھی بہت رہی ہیں پہلے پولیٹیکلی طور پر، لیکن ہم حکومت سے اس لیے علیحدہ نہیں ہوئے تھے کہ بڑی مشکل سے پاکستان ایک صحیح ٹریک پہ جا رہا ہے۔ جس طرح پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں جو کارکردگی تھی جس کی وجہ سے ملک ڈیفالٹ ہو رہا تھا، لیکن موجودہ گورنمنٹ نے، محترم شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے اقدامات کیے، اور ہم معاشی طور پر بڑے بہتر ہوتے جا رہے ہیں، تو اس لیے ہم اس میں باعث انتشار نہیں بننا چاہ رہے تھے۔ لیکن ایک سوال سر یہ بتائیے گا کہ ہماری قیادت نے، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے ٹوک الفاظ میں یہ واضح پیغام دیا تھا کہ اگر کینالز کا ایشو سالو نہیں ہوا تو پھر ہم گورنمنٹ سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ چلیں ناظرین، ناصر شاہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیں گے، اور بریک کے بعد خرم دستگیر صاحب ہمیں جوائن کریں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ ناصر حسین شاہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ اب جو آج نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جو پاکستان نے بھارت کو ایک بھرپور جواب دیا ہے، اس ایشو پر ہم گفتگو کریں گے۔ سابق وزیر دفاع اور سینئر سیاستدان خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب۔ آج جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس کے بعد جو ڈپٹی پرائم منسٹر اور جو کیبنٹ ممبرز نے پریس کانفرنس کی ہے، جو جوابات پاکستان کی جانب سے دیے گئے ہیں، آپ ان پر کامنٹ کریں گے سر کہ کتنا ایک بھرپور جواب جو ہے پاکستان نے اس بھارت کے بے بنیاد الزامات پر دیا ہے؟ جی، پوری قوم کو اس پر اطمینان ہونا چاہیے کہ پاکستان کی حکومت نے اور ریاست نے ایک مشترکہ طور پہ ایک بڑا مضبوط، مربوط اور سنجیدہ جواب دیا ہے، جس میں جنگی جنون نہیں ہے، لیکن ہندوستان کو واضح کر دیا کہ اس نے جو پانی کا معاملہ اس دفعہ اپنے جنگی جنون میں گھسیٹا ہے، اگر وہ اس پر عمل درآمد کرے گا
پھر پاکستان اسے ایک جنگ کے طور پہ تصور کرے گا اور اسی طرح اس کا جواب دے گا. باقی ایک روٹین کی تجارت جو ہے 2000 آپ کو معلوم ہے کہ 19 سے ہی اس میں رکاوٹ ہے. کچھ جو ایئر فلائٹس تھیں ان کو روکا گیا ہے, لیکن اس میں سب سے اہم بات جو اس کے پہلے 2 نکات ہیں نیشنل سیکیورٹی کے, وہ یہی ہیں کہ پانی کا معاملہ جو ہے پاکستان کے لیے انتہائی سنجیدہ ہے, اور اگر ہندوستان نے اس پر عمل درآمد کیا تو پاکستان جو ہے وہ اس کے 2 نتائج ہیں. ایک تو آف کورس جو بھی عسکری ایکشن ہوگا اس کا, لیکن پاکستان کے اور ہندوستان کے درمیان جو 2 طرفہ معاہدے ہیں وہ بھی سب جو ہیں وہ پھر ان کی حیثیت مشکوک ہو جائے گی, جس کے پاکستان کے لیے بھی اس میں کچھ نئے راستے کھلتے ہیں, کچھ مشکلات بھی آئیں گی, لیکن ہندوستان کی جو سفارتی ساکھ ہے اور دنیا کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ کوئی بہت بڑی سپر پاور ہے, اس کو تو ایک سمجھیں کہ irreparable harm ہوگا, یعنی نہ درست ہونے والا دھچکا لگے گا. لیکن خرم دستگیر صاحب, یہ جو جس معاہدے کی بات ہو رہی ہے سنتاس معاہدے کی, اس معاہدے کے تحت تو کوئی بھی ایک ملک اس جو معاہدہ ہے اس کو ختم نہیں کر سکتا. آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت کے لیے یہ ممکن ہوگا کہ وہ پانی روک لے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت کو کسی معاہدے کی, کسی سفارتی تعلقات کی اور کسی قانون اور آئین کی پرواہ ہی نہیں ہے, وہ اسی طرح کے اقدامات کر سکتا ہے؟ جی, میں تو اس کو جو انہوں نے کل ان کے فارن سیکرٹری نے یہ بات کی ہے اس کو ایک بڑک کے طور پہ دیکھتا ہوں, جس پاکستان کے معاشرے میں سے کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک بڑک لگا دی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس طرح آج پوائنٹ آؤٹ بھی کیا گیا کہ جو پاکستان کے شاغزید افیر کو دماش کیا گیا, اس میں کوئی ذکر نہیں ہے سنتاس معاہدے کو ان ابینس کرنے کا. تو ابھی تک ہمارے پاس تو صرف انڈین فارن سیکرٹری کی پریس ٹاک ہے. تو اگر وہ اس پر کوئی باقاعدہ طور پہ دستاویزات کے ساتھ عمل درآمد شروع کرتے ہیں تو پھر یہ معاملہ بین الاقوامی عدالتوں میں بھی سب سے پہلے ورلڈ بینک میں جائے گا جو اس کا گارنٹر ہے. اور 65 سال پرانا ایک معاہدہ جس نے بہت سارے جنگیں اور تناؤ کے دوران وہ کھڑا رہا ہے, اور پاکستان کے لیے جو اس کا پانی ہے وہ دنیا کے بیشتر ممالک کی طرح ایک بنیادی انسانی ضرورت ہے. تو اس بنیادی انسانی ضرورت کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا جو انڈیا ہے, ہندوستان نے دیا ہے, وہ اس کو بین الاقوامی طور پر بھی اور سفارتی طور پر بہت نقصان پہنچائے گا, اور پاکستان کو بھی ایک موقع فراہم کرے گا کہ وہ اپنے دفاع میں اگر ایسا موقع آتا ہے تو اس کو کرے. لیکن آپ کے ناظرین کو یہ میں ضرور ایک کم از کم پوائنٹ دینا چاہتا ہوں کہ جو بین الاقوامی طور پہ جو جس خطرے کی جو جب کیلکولیشن کی جاتی ہے تو اس کی اصل کیلکولیشن بیانات پر نہیں بلکہ ان کی صلاحیت پر کی جاتی ہے. تو ہندوستان کے پاس جو مغربی دریاؤں کو روکنے کی صلاحیت ہے وہ بڑی محدود ہے, اور وہ شاید زیادہ افیکٹو ہوگی جب مانسون کے بعد جب خشک سیزن آتا ہے ستمبر سے لے کر مارچ تک, اس دوران شاید زیادہ آپریٹو ہو. لیکن جب 6 مہینے جو ہیں مین گرمی کے, جب پانی کی ضرورت بھی ہوتی ہے اور وہ ہوتا بھی ہے, ہندوستان کے پاس اس وقت کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کا پانی روک سکے. اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ جب کچھ سال پہلے جہلم میں ایک سیلاب آیا تھا تو سری نگر تقریباً پورا خود ڈوب گیا تھا دریا جہلم کی وجہ سے. لہذا ان کے پاس وہ کیپیبلٹی نہیں ہے. تو یہ صرف انہوں نے ایک دھمکی دی ہے, ہم اس دھمکی کو بہت سیریسلی لے رہے ہیں, ہم نے اس کا بہت سنجیدہ جواب دیا ہے, اور انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ اپنے مفادات کو اور اپنی سیکیورٹی کو, اور یہاں چونکہ پانی کا معاملہ ہے تو غذائی ہماری جو فوڈ سیکیورٹی ہے اور ہماری انرجی سیکیورٹی بھی پانی سے جڑی ہوئی ہے, ہم اس کا بھرپور دفاع کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور انشاءاللہ رکھیں گے. لیکن خرم دستگیر صاحب, جیسے ورلڈ بینک کا ہم نے ذکر کیا, اوورآل آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ اگر بھارت اس طرح خلاف ورزی کسی معاہدے کی کر رہا ہے تو کون سے ممالک ہیں یا کون سے ممالک کو آپ کے نزدیک انٹروین کرنا چاہیے یا وہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, وہ تو پھر بھارت نے تو اپنے تمام جو اسٹریٹیجک کارڈز ہیں, تصویراتی جو ان کی آپشنز ہیں, وہ تو امریکہ کے ساتھ رکھی ہوئی ہیں. لیکن وہ یہ بھول گئے ہیں کہ اگر وہ پاکستان کے مقابلے میں اپر رائپیرین ہیں
تو ان کے جو بعض اہم دریا ہیں ان میں چائنا اپر رائپیرین ہے، اور اگر یہ معاملہ وہ ایک خاص حد سے زیادہ لے کر جاتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ 2020 میں کس طرح انہیں بڑی چائنا کے مقابلے میں ہزیمت اٹھانی پڑی جب چائنیز آرمی نے ہندوستانی آرمی کو ایک بہت ہی کہنا چاہیے کہ بے عزتی کی حد تک جو ہے وہ شکست دی. تو لہذا وہاں پھر اگر یہ ایشوز ٹینشن وہاں تک پہنچتی ہے اور امریکہ جو ہے اگر وہ ایک نیوٹرل آبزرور کا کردار ادا نہیں کرتا تو پھر چائنا کے لیے بھی آپشن ہوگا کہ وہ ہندوستان کے اوپر ایکشن کر سکے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ پانی کو بہت کم دنیا کی تاریخ میں ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا، کیونکہ اس سے جو ملکوں کی بہت ہی سینسٹیوٹی ہے، ان کی فوڈ سیکیورٹی، ان کی دوسری سیکیورٹی. لیکن اگر ہندوستان اس پر کوئی عمل درآمد کرنے کی پیش رفت کرتا ہے تو پھر جو دوسری طاقتیں ہیں مثبت یا منفی، ان کے پاس بھی آپشنز موجود ہیں. لیکن خرم صاحب، آپ اگر پاکستان کے اندر دیکھیں، پاکستان کا ہمیشہ اور بڑا واضح موقف رہا ہے کہ بلوچستان ہو، کے پی ہو، یا اوورآل جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کے افسوسناک واقعات پیش آتے رہے ہیں، ان میں بھارت کا ہاتھ جو ہے وہ رہا ہے. وہ جعفر ایکسپریس ہو، کلبھوشن کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان ہمیشہ ایک ثبوت اور شواہد کے ساتھ بات کرتا ہے، یہ جو بھارت کا اقدام ہے یہ بھی شاید اسی نتیجے میں، اس بوکھلاہٹ کا نتیجہ ہے جو پاکستان ہمیشہ شواہد کی بات کرتا ہے؟ جی دیکھیے، یہ تو ہم نے اس پہلگام کے واقعے میں تو یعنی انہوں نے چند گھنٹے بھی نہیں لیے اور بھارتی میڈیا جو ہے اس نے پاکستان کو الزام دینا شروع کر دیا بغیر کسی تفتیش کے، بغیر کسی شواہد کے. یعنی یہاں تک تو ابھی تک جو جن بھارتی شہریوں کی ہلاکت کا کلیم کیا ہے، ابھی انہی کے نام پوری طرح سامنے نہیں آ سکے، ان کی پوری ایویڈنس سامنے نہیں آ سکی کہ کیا ہوا ہے وہاں. اور پہلگام اور جو ضلع اننت ناگ ہے، اس میں آپ کے ناظرین میں سے کچھ شاید جانتے ہوں کہ ہر چند 100 میٹر کے اوپر ہندوستانی فوج کی چیک پوسٹ موجود ہے. تو وہاں ایسے واقعے کا ہونا جو ہے بہت سوالات کو جنم دے رہا ہے. ابھی کچھ وقت لگے گا، لیکن ہم نے یہ دیکھا نا جی کہ 2000 میں چھتیس گڑھ میں انہوں نے جو ہے وہ سکھوں کا مرڈر کیا اور اس کو کشمیریوں پر ڈالنے کی کوشش کی جب صدر کلنٹن دورہ کر رہے تھے. اس طرح امریکہ کے جو نائب صدر ہیں جے ڈی وینس، وہ بھارت کے دورے پر تھے اور انہوں نے جو ہے اب یہ واقعہ کر دیا. اور جس طرح چھتیس گڑھ بعد میں سالوں بعد ظاہر ہوا کہ یہ خود انڈین آرمی نے کروایا تھا اپنے تصویراتی فائدے کے لیے کہ جی ہمیں کچھ اسٹریٹجک ایڈوانٹیج ملے گا. تو اسی طرح جو ہے جے ڈی وینس کی موجودگی میں یہ ہونا جو ہے یہ سوالات کو جنم دے رہا ہے. اور بہت سارے واقعات ایسے ہیں جن میں ابھی تک پاکستان کی جو انوالومنٹ کے برعکس ہندوستان کی انوالومنٹ کے ثبوت زیادہ ہیں. چاہے وہ چھتیس گڑھ کا واقعہ ہے یا آپ نے دیکھا سمجھوتا ایکسپریس کا واقعے میں، وہاں ان کے اپنے اندرونی ایسے معاملات ہیں. اور اگر ہندوستان کا یہ بھی خیال تھا کہ جی وہ 2019 میں انہوں نے کشمیر کو جو ہے وہ ہضم کر لیا ہے اس کی غیر قانونی اور بین الاقوامی طور پر قانون توڑ کر، تو انہیں یہ بات تو خیر واضح ہے کہ جس کو وہ امن سمجھتے تھے وہ اصل میں ایک بڑی مہیب خاموشی تھی جو وقتاً فوقتاً جو ہے اس کے نتائج ان کو سامنے آتے ہیں. لیکن یہ پاکستان کو بلیم کرنا جو ہے، اور پاکستان کے پاس تو شواہد موجود ہیں جو ہم نے بارہا بین الاقوامی اداروں کو دیے ہیں، ہم دوبارہ بھی دیں گے. لیکن ہندوستان آج تک جو ہے وہ بہت اس کے پاس کم ایویڈنس پیش کر پایا ہے وہ کہ پاکستان جو ہے ہندوستان کے اندر کسی واقعے میں ملوث ہے. اور یہی جو ایشو ہے کہ انہوں نے موقع جب بھی ان کو ملا ہے انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے پریشرائز کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ جو ساؤتھ ایشیا ہے جہاں پاکستان رہتا ہے اس میں سارک کو انہوں نے اس کو تباہ کر دیا ہے. اور اوور آل جو ہے وہ ہندوستان میں جو تمام ان کے ہمسائے ہیں وہ سب ہندوستان سے نالاں ہیں. اور آخری بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں ابھی ہم نے جو ایک بہت بڑی تبدیلی آتے ہوئے دیکھی، اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہندوستان نے بنگلہ دیش کا پانی ڈائیورٹ کیا تھا کچھ دیر پہلے، جس کے نتائج پھر انہیں آج بھگتنے پڑ رہے ہیں.
اچھا ٹھیک ہے خرم دستگیر صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. ناظرین خرم دستگیر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی اور جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا آج اجلاس ہوا, جو اہم فیصلے سامنے آئے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اب جو سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنے اور اس کو ختم کرنے کے حوالے سے جو بھارت کا ایک فیصلہ سامنے آیا ہے, جس کا فارن آفس نے بھی کہا ہے کہ ڈاکیومنٹ میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے, دستاویز میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے, وہ سندھ طاس معاہدے کو ختم کرنے کے اثرات پاکستان پر کیا ہوں گے, جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اس پر ہم گفتگو کریں گے. نصیر میمن صاحب ہمیں جوائن کریں گے, لیکن یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, بھارت کی جانب سے جو سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنے اور اس کے بعد جو پاکستان کے اندر ایک مختلف جو سوالات اٹھ رہے تھے اس سندھ طاس معاہدے کو لے کر, یا پھر جو سندھ کے اندر کینالز کے خلاف احتجاج ہے, آج پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ جو ملاقات بھی ہوئی ہے بلاول صاحب کی, وہ بھی آپ کے سامنے. ہم ان ایشوز پر گفتگو کرتے ہیں. نصیر میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ میمن صاحب وقت نکالنے کا. کل کی صورتحال کے بعد اگر آپ دیکھیں تو سندھ طاس معاہدے کو ختم کرنے کے بعد سوالات تو یہی اٹھ رہے ہیں کہ اب کیا بنے گا, ایک پریشانی کی صورتحال واضح طور پر سامنے ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا صورتحال ہو سکتی ہے, کیا پریشانی کی بات ہے, نہیں ہے, جو مختلف سوالات اٹھ رہے ہیں وہ کس حد تک ویلڈ ہیں؟ دیکھیں, سندھ طاس معاہدے کو ابھی انہوں نے معطل کرنے کی بات کی ہے, وہ معاہدے کے روح سے غلط ہے. اچھا, کسی ایک پارٹی کو معاہدے کے اندر یہ رائٹ نہیں دیا گیا کہ وہ یک طرفہ طور پر اس معاہدے کو ختم یا معطل کر سکیں. یہ ایک مودی مینیا ہے, جس طرح کے وہ رویے ہیں اس کے, جس طرح کے ایکسٹریمسٹ اسٹائل ہے اس کا, تو اس نے یہ ایک بھڑک مار دی ہے. اچھا, اب آ جاتے ہیں فار ایگزامپل اس کو سسپینڈ کرتے ہیں تو کیا ہونا ہے. جو 1960 کا معاہدہ ہے انڈس واٹر ٹریٹی, اس میں 3 مشرقی دریائیں وہ تو انڈیا کو اس کے اوپر مکمل کنٹرول دیا گیا تھا, اور جو ویسٹرن 3 مغربی دریائیں ہیں جہلم, چناب اور انڈس, وہ ہیں جو پاکستان کے حصے میں آئے. اس پہ کوئی 2 ملین ایکڑ فٹ پانی کا ان کو یوز کا رائٹ بھی ملا تھا انڈیا کو اس کے اوپر. اب یہ ایسی جگہ پہ واقع ہیں کہ آپ پانی جب نیچے آتا ہے اس کو آپ کو روکنے کے لیے یا آپ کے پاس بیریجز ہوں یا آپ کے پاس ڈیمز ہوں. 1948 میں پانی اس لیے رک گیا تھا کہ فیروز پور اور مادھو پور کے اوپر ہیڈ ورکس موجود تھے جو انڈیا کی ٹیریٹری میں آ گئے تھے, تو انہوں نے روک دیا تھا. فی الوقت ان ندیوں کے اوپر کوئی انڈین سائڈ پہ کوئی بڑا انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے. یس, بگلیار ڈیم ہے, وہ بھی رن آف دا ریور ہے, ایک اور بھی ڈیم ہے کشن گنگا ہے, یہ رن آف دا ریور ہے. یہ ایک محدود پانی کو روکیں گے, اس کے بعد ان کو پانی چھوڑنا پڑے گا کیونکہ اس کے اوپر ان کو بجلی بنانی ہے. اچھا, تو یہ تو پانی کا بہاؤ رہے گا, وہ بند نہیں ہو سکتے, ادروائز بجلی نہیں بنے گی نا. اچھا, جب بند بھی, چلو ایک مرتبہ آپ اسٹور کر لیں گے, اس کے بعد کیا کریں گے, پھر آپ کو اسپل ویز کھولنے پڑیں گے. تو مجھے نہیں لگتا کہ فی الفور کوئی ہمارے اوپر کوئی بہت بڑی آفت آنے والی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل ہے بہت, اور ایشو سیریس ہے. میں نہیں کہتا کہ ایشو سیریس نہیں, لیکن یہ 48 والا سینیریو نہیں ہے کہ کل سے ہماری پانی کی سپلائی رک جائے گی. اچھا, اس کے اوپر اگر ان کو کوئی انفراسٹرکچر, کوئی ڈیم سیمس بنانے ہو تو بھی تو ڈیم بننے میں, بیریج بننے میں آپ کو 5-10 سال لگیں گے نا, کوئی اگلے دن تھوڑی بن جائے گا. لیکن پاکستان کو ویجیلنٹ ہونا پڑے گا. اس کی اور امپلیکیشنز ہیں. اور امپلیکیشن یہ ہے کہ جیسے انڈس واٹر کی کمیشن بنا ہوا ہے, انڈس واٹر کمیشن میں دونوں طرف کمشنرز ہوتے ہیں, یہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں, انفارمیشن شیئرنگ کرتے ہیں. سیلاب آتے ہیں تو پہلے سے انڈیا کو پاکستان کو اطلاع دینی ہوتی ہے. 2023 میں ستلج میں سیلاب آ گیا تھا, اب سیلاب آئے گا, ان کے ڈیم بھریں گے, وہ گیٹ کھول دیں گے, لیکن ان کو پاکستان کو اطلاع دینی ہے. اب ایک ان ہیومن ایکٹ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اطلاع نہ دیں, آپ سیلاب کو نیچے چھوڑ دیں, وچ ول بی ٹوٹلی ان ہیومن. آپ معاہدے کو چھوڑ دیں, ویسے ہی کچھ ہیومن ویلیوز بھی سوسائٹی کی ہوتی ہیں تو لے دے کے آپ یہ کر سکتے ہیں, لیکن اس کے بھی مانیٹر کرنے کے طریقے ہیں. آپ سیٹلائٹ ڈیٹا سے خود بھی اب دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی سیلاب تو ماحولیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے پہلے ہی پاکستان جو ان کا شکار بھی ہے, یہ سیلاب کے حوالے سے بات کر لیں اوور آل پورا خطہ. دیکھیں, یہ جو 22 مارچ کو واٹر ڈے گزرا, اس پہ UN کی ایک رپورٹ آئی ہے کہ جو کراکرم ہندو کش ریجن ہے اس کے اندر 10 بڑے دریائیں, جس میں انڈیا کے بھی دریائیں, یہ پورے ریجن کے گلیشیئرز اب نارملی ہائی رفتار سے میلٹ ہو رہے ہیں, اور اگلے آنے والے دہائیوں میں اس کو ڈراؤٹ زون بتایا گیا ہے. تو یہ تو سب کے اوپر اثر انداز ہوگا, ہمارے اوپر بھی ہوگا. لیکن میمن صاحب, یہ تو آپ اتفاق کرتے ہیں کہ جو بھارت نے فیصلہ کیا ہے یہ ایک پولیٹیکل موو ہے. معاہدے کے تحت کوئی بھی ایک ملک جو ہے اس معاہدے کو ختم کرنے کا اختیار نہیں رکھتا. یہ ایگریشن ہے انڈین سائڈ سے, بالکل اس کو ہمیں انڈورس نہیں کرنی چاہیے.
تو اس میں جو ثالث تھے, جو ورلڈ بینک کا ذکر ہو رہا ہے, تو آپ ان کا کیا رول پھر دیکھتے ہیں؟ اب میرا خیال ہے پاکستان فارملی اپروچ کرے گا, اس کو کرنا چاہیے. اس کے اندر ڈسپیوٹ ریزولوشن کے میکینزمز دیے گئے ہیں اس معاہدے کے اندر, انٹرنیشنل آربیٹریشن کا بھی اس کے اندر آپشن موجود ہے. اور لیٹس سی پاکستان فارن پالیسی کے حساب سے کون سے فورم کو اپروچ کرتا ہے, بٹ پاکستان ہیز رائٹ ٹو اپروچ دیز فورمز. لیکن میمن صاحب, آج بھی جو بلاول صاحب کی ملاقات ہوئی ہے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ, سندھ کے اندر آپ کے سامنے ہے کہ دھرنیاں جو ہے جاری ہے. جو سندھ کے اندر سوالات اٹھ رہے ہیں, جو تحفظات ہیں, آپ کس طرح ان تحفظات کو, ان سوالات کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر کینالز بنیں گے تو سندھ کو کتنا نقصان ہوگا؟ سندھ کے لیے آپشن ہی نہیں ہے کینال بننا. میں آپ کو صاف بتا دوں, سندھ میں اتنی جو شدید بے چینی آپ دیکھ رہے ہیں نا, 48 ڈگری میں 7 دن سے لوگ بچے بیٹھ کے لے کے سڑک پہ بیٹھے ہیں, وہ خامخواہ نہیں بیٹھے ہوئے. سندھ لٹرلی ٹپنگ پوائنٹ پہ آ گیا ہے, جہاں اب ایک کینال کیا ایک واٹر کورس ایکسٹرا بنتا ہے تو سندھ کے لیے عذاب ہو جاتا ہے. ہماری ایگریکلچر اکانومی روئن ہو جائے گی کمپلیٹلی. ابھی ان دنوں میں ہمارے پاس پہلی سے 15 اپریل تک پانی نہیں آیا. ارسا نے بھی مانا ہے کہ ہم نے نہیں دے سکے جتنا پانی چاہیے, نہیں دے سکے, پانی شارٹ تھا تو انہوں نے نہیں دیا. لیکن ہمیں یہ کنسرن ہے کہ ان حالات میں پھر جگہ ایک کینال کی بات نہیں ہو رہی. آگے آپ چولستان کے گریٹر چولستان کی پوری اسکیم دیکھ لیں, 5 ملین ایکڑ فٹ کی پانی کی ڈائیورشن کی بات ہے. اس میں 3 ریزروائر ہیں, 2 بیریجز ہیں, کینالز کا ایک نیٹ ورک ہے. ایک بہت بڑی اسکیم ہے کارپوریٹ ایگریکلچر کے لیے. سندھ کو سیریس کنسرن ہے کہ ہمیں تو اب آپ نارمل ایئر میں پانی نہیں دے پاتے حصے کا, تو ایسے حالات میں آپ اوپر سے 5 ملین ایکڑ فٹ اور ڈائیورٹ کر دیں, آپ فصلیں بھول جائیں, سندھ کے آدھے سندھ میں پینے کا پانی نہیں پہنچے گا, ڈیلٹا بالکل برباد ہو جائے گا. سندھ کے ایشوز کو ان کو سمجھنا چاہیے. سندھ کے ایشوز ہیں, یہ پاکستان کے ایشوز ہیں. لیکن میمن صاحب, ہم جب بھی کینالز کے معاملے پر بات کرتے ہیں, سوالات وفاقی وزراء کے سامنے رکھتے ہیں, تو وہ ہمیشہ کہ یہ ہم اپنا پانی لیں گے, سندھ کا تو ایک قطرہ نہیں لیں گے. ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کی بھی گفتگو آپ نے سنی ہوگی. پھر ہم ان سے یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ پنجاب تو خود ارسا کو لیٹرز لکھ رہا ہے کہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے, نہیں دیا گیا. تو یہ پھر پنجاب کا پوائنٹ ویلڈ ہے کہ سندھ کا ایک قطرہ نہیں لیں گے, ہم اپنا پانی مینیج کریں گے؟ اگر وہ سندھ کے پانی کو اپنا سمجھ کے استعمال کرنا شروع کر دیں تو پھر اپنا پانی ہے, ورنہ تو سندھ کا پانی استعمال ہو سکتا ہے. دیکھیں, ارسا کے 25 سال کا ریکارڈ اٹھا لیں. ارسا نے غیر قانونی طور پر یہ واٹر اویلیبلٹی سرٹیفکیٹ دیا ہے. ہر سال ارسا کہتا ہے کہ 1991 کے اکارڈ سے ہم پانی نہیں ڈسٹریبیوٹ کر سکتے, پانی شارٹ ہے. 25 سال سے یہ تماشا ہو رہا ہے. 3 ٹیئر پہ پانی بانٹتے ہیں. جب آپ کے پاس پانی نہیں ہے, آپ نے واٹر اویلیبلٹی کا سرٹیفکیٹ کیسے دے دیا؟ پنجاب کے اپنے حصے میں 13.5% پانی ان کو کم ملا ہے 1991 کے اکارڈ کے کمپیریزن میں. سندھ کو 19.5% کم ملا ہے. تو جب اپنا دینا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اعلان کر دیں کہ فلاں فلاں نہروں کو ہم گیٹ لگا کے بند کر دیں گے, اب یہاں پہ پانی نہیں آئے گا. جہلم چناب زون کے ان فارمرز کو, پنجاب کے غریب آبادگاروں کو بتا دیں کہ آپ کی زمینیں اب ڈرائی رہیں گی, اب یہاں پانی کا قطرہ آپ کو نہیں ملے گا, ڈکلیئر کر دیں, ہم مان لیں گے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ارسا کے حوالے سے سوالات سندھ کے اور جو تحفظات ہیں, یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ہمیشہ سوالات اٹھتے ہیں, تحفظات سامنے آتے ہیں. ارسا کا آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی حل نکلنا چاہیے کہ ہمیشہ جو سوالات, جو تحفظات ہیں وہ سندھ کے آج بھی وہی ہیں اور 20 سال پیچھے چلے جائیں تو بھی وہی تحفظات ہیں؟ ارسا کی ذمہ داری تھی 1991 کے معاہدے کے تحت پانی کی تقسیم کرنا. بدقسمتی سے اس میں ناکام کیا ہے. وہاں پہ انفارچونیٹلی آپ دیکھیں پچھلے 15 سال سے وائلیشنز دیکھیں, پچھلے 15 سال سے فیڈرل ممبر سندھ سے نہیں لیا گیا, جو کہ قانونی طور پر سندھ سے لینا ہے. اچھا, ان 15 سال میں کسی اور صوبے سے نہیں لیا گیا, صرف پنجاب سے لیا گیا. جو فیصلے آپ میجارٹی کے نام پہ کرتے ہیں, یہ فیڈریشن ہے. سندھ 42% کا واٹر کا شیئر رکھتا ہے 1991 کے اکارڈ میں. ایک میجر اسٹیک ہولڈر ہے, لوور رائپیرین ہے. اس کے کنسنٹ کے بغیر آپ اتنے بڑے ڈیسیشنز لیتے ہیں. سندھ کا ممبر چلاتا رہا اور انہوں نے واٹر اویلیبلٹی سرٹیفکیٹ جاری کر دیا. ٹرسٹ میں ارسا ہیز لاسٹ اٹس کریڈیبلٹی. سندھ کے لوگ ارسا کو اب قابل اعتماد ادارہ نہیں سمجھتے. تو بدقسمتی ہے, جس کو واٹر ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے اس پہ اعتماد نہیں ہے. سی سی آئی کی آپ کمپوزیشن دیکھ لیں, جہاں رونا دھونا ہم کر سکتے ہیں, وہاں پہ 8 میں سے 4 ممبر پنجاب صوبے کے ہیں. میں کہتا ہوں برے لوگ نہیں ہوں گے, لیکن بات ہے کہ آپ نے کمپوزیشن کے اندر بیلنس خراب کر دیا. 5واں ممبر بھی مسلم لیگ نواز کا ہے. ایسے حالات میں آپ ووٹنگ فیصلہ کریں گے. 155 نمبر جو آرٹیکل ہے وہ کہتا ہے میجارٹی پہ فیصلہ ہوگا, لیکن اس کے باوجود سی سی آئی کا اجلاس نہیں بلایا جاتا. 154 آرٹیکل, اس کے باوجود اجلاس نہیں بلاتے. تیسرے مہینے میں اجلاس بلانا ہے, 14 مہینے گزر گئے, سی سی آئی کا اجلاس نہیں ہوتا. یہ تو آئین کی وائلیشن ہو رہی ہے. چلیں ٹھیک ہے میمن صاحب, بہت شکریہ وقت نکالے کا. ناظرین, نصیر میمن صاحب کی گفتگو, ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.
प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। अब जो कैनाल्स के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं या जो भारत की जानिब से सिंध तास मुआहदे के हवाले से जो एक फ़ैसला सामने आ रहा है, उसके बाद पाकिस्तान ने भी उसका भरपूर जवाब दिया है। लेकिन अब जो कैनाल्स के हवाले से इशू है उस पर हम गुफ्तगू करते हैं। साबिक़ वज़ीर आला सिंध डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त निकालने का। सर, इस वक्त सिंध के अंदर जो एहतजाज जारी हैं, फिर आज बिलावल साहब ने मुलाकात भी की है प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, आप क्या देख रहे हैं? ये किस तरह मामला आप समझते हैं कि हल हो जाएगा? ये बड़ा पुराना सेंसिटिव इशू है। ये हमारे ज़माने में भी आया था। असल में तो ये पहले तो कालाबाग डैम का ढंढोरा पीटा जाता था कि कालाबाग डैम बनने के बगैर पाकिस्तान की तरक्की नहीं होगी। तो खैर ये कंट्रोवर्शियल इशू था, तो हमने उस पर फिर इनको सिंध वालों को भी और पंजाब वालों को, पंजाब वाले मुझे नहीं समझ आती कि बादशाह डैम और दूसरे बड़े इसी कैपेसिटी के डैम्स बड़े हुए थे, वो नहीं बना रहे थे। मगर हमने फिर मुशर्रफ साहब को कहा कि भाई ये अगर डैम नहीं बनता है तो बादशाह डैम तो बनाएं और डैम्स बनाएं आप। कंट्रोवर्शियल था कालाबाग जी। तो हमने मुशर्रफ साहब को मशवरा दिया, जब उन्होंने कहा, मतलब वो जिद पे ही थे जैसे एस्टेब्लिशमेंट होती है, तो हमने उनसे कहा कि भाई पूरे पाकिस्तान में उस वक्त भी हालात इसी तरह के थे। तो हमने उनको कहा कि 2 सूबों में पहले ही हालात खराब हैं, आप फिर सिंध में भी हालात खराब कराना चाहते हैं, तो ये तो आपके लिए भी अच्छा नहीं है, मुल्क के लिए भी अच्छा नहीं है। तो वो आए, फिर हैदराबाद, सक्कर, सब जगहों पे पल्स देखी लोगों की, उनको भी समझ आ गई कि लोग नहीं चाहते हैं, तो वो फिर अपने फैसले से पीछे हट गए। मगर उस वक्त भी इशू यही था कैनाल्स का। अच्छा, जो लोग कालाबाग डैम पे एतराज करते थे, अगर रिजर्वायर और या जनरेशन के हवाले से कालाबाग डैम का मसला था तो उस पर कोई मसला नहीं था, सारे एग्रीड थे उस पर कि कोई अगर स्टोरेज डैम बनता है तो हमें एतराज नहीं है। मगर वो कहते थे कि इसमें से कैनाल निकाले जाएंगे, हमें शक है। अच्छा। जो उन्होंने खुद प्रूव कर दिया। अब ये कैनाल पहले आ गए, डैम तो अभी नहीं पड़ा हुआ है। लेकिन डॉक्टर साहब, जो सिंध हुकूमत अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखती रही है, जो आज भी मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, आप उनको किस तरह देख रहे हैं? देखें जी, मैं थोड़ा सा इसमें मैं पीछे चला जाऊंगा। मुशर्रफ साहब ने मुझे ये भी कहा था कि आसिफ जरदारी साहब, क्योंकि उस वक्त पिम्स में थे, अंडर अरेस्ट थे या जो भी कहें, तो पिम्स में थे, तो उनकी कोई डील वील हुई थी कि उन्होंने कहा कि जी जरदारी साहब इस बात पे मान गए। अच्छा। मैंने कहा ये मुमकिन नहीं है, अगर जरदारी साहब अकेले माने होंगे तो पीछे पीपल्स पार्टी वाले बाकी नहीं मानेंगे, बीबी नहीं मानेगी। अच्छा। और यही हुआ। जरदारी साहब जब ये प्रपोजल लेके गए बेनजीर भुट्टो साहबा के पास, तो उन्होंने उस पर रिफ्यूज किया। बल्कि जो उनको उन्होंने, मैंने सुना है जो उन्होंने कहा, वो मैं यहाँ नहीं कहता हूँ। तो बहरहाल उस वक्त भी वो नहीं कर सके। तो ये मेरे ख्याल में देखना चाहिए था कि ये चीज़ पॉसिबल है नहीं है। उस वक्त पीपल्स पार्टी तो बड़ा अपोज करती थी। मुझे यहाँ तक याद है कि 91 अकार्ड जो जाम सादिक अली ने किया था, अच्छा या बुरा जी, एक किस्म का अकार्ड करके आ गए थे। उस पे पीपल्स पार्टी ने यहाँ इतनी मुहिम चलाई थी कि जाम सादिक अली सिंध को बेच के आ गए। हाँ। और अब जनाब उन्होंने खुद वो काम के बाद जाम सादिक अली ने कोई नहीं बेचा था। लेकिन डॉक्टर साहब, अब तो जरदारी साहब ने ज्वाइंट सिटिंग में बड़ा खुल के कैनाल्स की मुखालफत की थी, या बड़ा वाज़े अपना मौक़िफ़ रखा था। लेकिन इसी के साथ साथ आप जो पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी है उससे मुतमईन है? ये तो उनसे पूछे ना, मैं कैसे कहूँ भाई, मैं तो नहीं मानूंगा ना। मैं देखें, एक बात है कि प्रेसिडेंट साहब ने मीटिंग की जिसमें ये चीजें हुई। अब एक तरफ से पंजाब गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, एस्टेब्लिशमेंट, हाँ। ये सारे कह रहे हैं कि भाई आसिफ जरदारी के पास मीटिंग हुई और उन्होंने अप्रूव कर दिया। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट का हेड यही समझेंगे जरदारी साहब ही है, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हेड है तो कोई हेड नहीं होते यहाँ। तो वो उन्होंने अगर वहाँ एग्री कर लिया तो सिंध ने भी उनकी तरफ से, आसिफ जरदारी ने एग्री कर लिया, बड़े ने एग्री कर लिया, तो वो एक फैसला हुआ। लोगों ने नहीं माना, जो मानना भी नहीं था। मेरे ख्याल में आसिफ जरदारी साहब को भी, पंजाब गवर्नमेंट तो चलो उनका इशू है, मगर इतना पंजाब के अवाम का ये चुलिस्तान इशू नहीं है जी। चुलिस्तान अगर आबाद होगा तो वहाँ के लोकल लोगों को तो नहीं जमीनें मिल रही हैं। ये कारपोरेट फार्मिंग कोई बाहर की कंपनियां आएंगी, या कारपोरेट फार्मिंग में भी
یہ ہمارے جو مافیاز ہیں یہی زمینیں لیں گے, یہی کارپوریٹ فارمنگ کھولیں گے. کوئی عام آدمی, غریب آدمی تو نہیں کارپوریٹ فارم میں ہزاروں ایکڑ زمین لے سکتا ہے, اس کو مشینری کے تھرو آباد کرے. ایک غیر آباد زمین ہے جس کو لیول کرنا, جس کو سب کچھ کرنا, یہ عام آدمی کے بس کی بات تو نہیں ہے. اور دوسری بات ہے کہ اگر پانی ہمارے پاس سرپلس ہوتا تو بسم اللہ, اور وہ ریگستان بھی آباد کرتے اور ہمارے تھروالا ریگستان بھی آباد کرتے. ہم سندھ کے ریگستان کو آباد کرنے کے لیے ہم تو نہیں ڈیمانڈ کر رہے, کون پتہ نہیں ڈیمانڈ کر رہا ہے. اور یہ جو چولستان کی زمینیں کس کو دیں گی؟ لیکن بطور سابق وزیر اعلیٰ سندھ ڈاکٹر صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو سندھ حکومت اپنے تحفظات رکھتی رہی ہے, کیا کبھی پیپلز پارٹی کو وفاق سے الگ ہوتے ہوئے بھی آپ دیکھ رہے ہیں؟ بھائی میرے الگ ہونے کا تو میں سمجھ رہا ہوں کہ افورڈ نہیں کر سکتے. انہوں نے کام ایسے کیے ہیں کہ الگ ہونا افورڈ بھی نہیں, نہ نکل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں. اس کا واحد حل یہی ہے کہ اس فیصلے سے پیچھے ہٹا جائے. یہ پیپلز پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے, نہ وہ کر سکتے ہیں. لیکن آل سے ایک بات بھی کی جاتی ہے ڈاکٹر صاحب, اگر وہ بھی تھوڑا ہمیں بتا دیں کہ جب کالا باغ ڈیم کی بات ہوئی تھی تو اس وقت آپ جب اسلام آباد ملاقات کے لیے آئے تھے تو آپ اپنا استعفیٰ بھی اپنے ساتھ لے کر آئے تھے کہ اگر مشرف صاحب نے فیصلہ واپس نہ لیا تو آپ بطور وزیر اعلیٰ استعفیٰ دے دیں گے. بالکل تھی جی, بالکل تھی. اور میں اور نادر لغاری میرا ایریگیشن منسٹر تھا, اور ہم دونوں جا رہے تھے. بلکہ ایون وہاں سے میرے پاس اس وقت جہاز خراب تھا یا کچھ تھا, تو میرے پاس جہاز نہیں تھا, تو پریزیڈنٹ صاحب نے جہاز بھیجا تھا. مروت صاحب نے ان کو یہ کہا کہ ارباب صاحب جو استعفیٰ لے کے آئے, ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ استعفیٰ دیں گے, کیونکہ اور تو کوئی راستہ نہیں تھا ہمارے پاس. ٹھیک ہے, کیونکہ پھر ہمارے لیے سندھ میں تاحیات رہنا ہی مشکل ہو جاتا. اگر وہ ہوتا نہ ہوتا, ایک ضمیر بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا. میں سمجھ رہا تھا کہ سندھ کے لوگوں کی رائے کے خلاف ہے. میں جب چیف منسٹر تھا, چاہے میں اے سے الیکٹ ہوا ہوں, بی سے الیکٹ ہوا ہوں, وہ میجارٹی ووٹ میرے پاس تھی ہی نہیں تھی. میں کولیشن گورنمنٹ کا چیف منسٹر تھا, مگر اس وقت سندھ کے رائٹس کو ڈیفینڈ کرنا میرا فرض تھا, جو میں نے کیا ہر جگہ پہ. ٹھیک ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب آپ نے کالا باغ ڈیم بننے کی صورت میں بطور وزیر اعلیٰ مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا اور استعفیٰ لے کر گئے تھے آپ. بالکل 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 بالکل, ہم نے 100% کیا ہوا تھا. ایگزیکٹلی مجھے نہیں, بہرحال یہ ہم نے ضرور کہا تھا کہ جی ہم واپس نہیں جا سکیں گے. اس وقت نثار میمن کے گھر پہ اس سے پہلے ہی ہو چکے تھے جوتے اور توے اور یہ, تو ہم نے یہ بالکل یہ صحیح بات تھی کہ جب جا ہی نہیں سکیں گے تو قبریں پھر اسلام آباد میں ہی بنے گی نا, اور کہاں بنے گی. ہمیں تو غدار قرار دیتے سندھ کا, اور یہاں لوگ آنے نہیں دیتے, تو پھر یہی ہوتا نا. چلیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی, اور اب دیکھیں کہ جو اہم فیصلے کیے گئے ہیں خاص طور پر پاکستان کی جانب سے, اس کے بعد جو پاکستان نے مزید بھی کہا ہے شملہ معاہدے کے حوالے سے, اس پر پھر کیا ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.